दूसरी सुबह 8 बजे मैंने जीन को फोन किया। अब शिरले का क्या हाल है? ठीक है, यही मौजूद है और तुमसे बात करना चाहती है, जीन ने कहा। चंद लम्हों के बाद शिरले की आवाज उभरी। स्टीव, मुझे कल रात की अपनी बकवास पर निदामत है। मुझे माफ कर दो। माफी मांगने के लिए कुछ है ही नहीं। मैंने एक गहरी सांस ली। जरूर है। अगर कभी वली को मालूम हुआ तो वो बहुत नाराज होगा। दरअसल कल रात में उस पर हमले की वजह से बहुत अपसेट थी। तुम्हारा मैगजीन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे और वली को खतरात का अंदाजा था, मगर जब वो सब पेश आ गया तो मैं यकीन नहीं कर सकी कि वो दरिंदे ऐसी हरकत भी कर सकते हैं। मैं चैंडलर से बात करूंगा। वो जरूर वली के लिए कुछ ना कुछ करेगा। वली भी ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से बात की थी। परेशान होने की कोई बात नहीं है। पुलिस तुमसे बात करना चाहेगी। ख्याल रखना कि तुम उसे क्या बताती हो। शेष का कोई जिक्र मत करना। ये धमाका होना तो है, मगर अभी नहीं। कह देना कि वली हाई स्कूल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तहकीकात कर रहा था। बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। समझ गई? हाँ जरूर। जीन ने बड़ा सहारा दिया है। हम लोग अभी अस्पताल जा रहे हैं। मैं बाद में राब्ता कायम करूंगा, मैंने कहा। रिसीवर जीन को दे दो। जीन की आवाज आई तो मैंने कहा, चैंडलर को फोन करके मैं बैंक जाऊंगा। जब तक तुम आ ना जाओ मैं दफ्तर में ही रहूंगा। ओके स्टीव, जीन ने जवाब दिया। मैंने चैंडलर के घर फोन किया। वो दफ्तर के लिए रवाना होने वाला था। मैंने वाकया बताया और शुबा जाहिर किया कि वली पर हमला हाई स्कूल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किया गया है। चैंडलर का रद्द अमल मौका व महल की मुनासबत से था, जैसी मुझे उम्मीद थी कि होगा। ठीक है स्टीव, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसकी बीवी से कह देना कि ज़रा फिक्र ना करे। सब कुछ मेरे ज़िम्मे है। कल से उसकी तनख्वाह दोगुनी कर दी जाएगी। अगर वो बदमाश ये समझते हैं कि इस तरह मुझे मरूब कर देंगे तो वो गलती पर हैं। हाथ धोकर रेमंड के पीछे पड़ जाओ। समझ गए? हाँ, मैं समझ रहा था, मगर चैंडलर निशाने की जद में नहीं था। मेरी बारी भी आ सकती थी। मैं भी नॉर्दर्न अस्पताल में टूटे जबड़े और फ्रैक्चर पसलियों के साथ बिस्तर पर दराज हो सकता था। ओके मिस्टर चैंडलर, अगर तुम शिरले से खुद बात कर लो तो बहुत अच्छा होगा, मैंने कहा। खुद बात कर लूं? ये क्या बात हुई? मैं अभी अस्पताल जा रहा हूँ। हमारे मैगजीन ने सचमुच लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। यही बात है, मैंने जवाब दिया। मुझे शिल्स का ख्याल आया। इस जिहाद को इसी तरह जारी रखो, चैंडलर ने जोश से कहा और रिसीवर रख दिया। कुछ देर बाद मैं लुसीला के बंगले पर पहुंचा। घंटी के जवाब में उसने खुद दरवाजा खोला। वो भारी भरकम मर्दाना वजह रखने वाली औरत थी। हेलो स्टीव, आओ अंदर आ जाओ। बेचारी लिंडा तो अभी सो रही है। मैं उसके पीछे लाउंज में पहुंचा। लुसीला फैशन और आर्ट मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखा करती थी और कैलिफोर्निया टाइम्स में किताबों पर तबसरा भी करती थी। चैंडलर उसकी सलाहियत के बारे में बड़ी अच्छी राय रखता था। लिंडा अब कैसी है? मैंने पूछा। अभी उसकी आंख के गिर्द स्याह हल्का मौजूद है। उसने तुम्हें बताया कि ये कैसे हुआ? हाँ, लुसीला ने सर हिलाया। औरतें बहुत सी अहमकाना हरकतें करती हैं। $20,000 इन हरकतों को बड़ा गिरा खर्च बना देते हैं। इसका इन्हिसार हालात पर है। ये सस्ते भी हो सकते हैं। तुम दोनों को ये इलाका छोड़ना पड़ेगा और शायद 30,000 सालाना की जॉब भी। यूं तो तुम्हें भी ये जगह छोड़ देनी चाहिए। चांडलर चोरों के साथ कोई मामला नहीं करता। मुझे मेरी फिल्म मिल गई है। लुसीला मुस्कुराई। इसके लिए मुझे $2,000 खर्च करने पड़े। मैंने उस शैतान को मनमानी नहीं करने दी। उसने $5,000 का मुतालबा किया था, मगर आखिर 2,000 पर राजी हो गया। तुम ये कैसे कह सकती हो? मुमकिन है उसने कुछ फोटो छुपा रखे हों। उसे क्या जरूरत है? एक मैं ही तो उसकी शिकार नहीं। हम में से कितनी औरतें ये हरकत करती हैं। फिर वो उनकी हमाकत से फायदा क्यों न उठाए? $20,000 2,000 से कुछ मुख्तलिफ होते हैं। गोल्डी बड़ा चालाक है। वो अपने ग्राहकों को जांचता है। लिंडा देखने से ही दौलतमंद नजर आती है, जबकि मैं नजर नहीं आती। क्या तुम दौलतमंद नहीं हो? क्या कुछ दूसरे शौहर भी ब्लैकमेल किए जा रहे हैं? मैंने पूछा। मैं क्या बता सकती हूँ? लुसीला ने कंधे उचकाए। अलबत्ता इतना जरूर जानती हूँ, अभी तक किसी ने अपनी बीवी को नहीं मारा है। मुमकिन है ये उनकी हमाकत हो, मैंने जवाब दिया और रुखसत हो गया। मुझे थोड़ी बहुत मालूमात हासिल हो गई थी। लुसीला ने गोडी को रकम कम करने पर आमादा कर लिया। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? लेकिन ये काम शिल्स के बारे में आर्टिकल की इशाअत से पहले होना चाहिए। गोडी को इसका पता चल गया तो वो रकम बढ़ा सकता है। मैं अपने बैंक पहुंचा। बैठ जाओ स्टीव, मेहब ने कहा। मैं भी मसरूफ हूँ और तुम भी, इसलिए बराह रास्त मौजू पर आता हूँ। मैंने सूरत हाल पर काफ़ी गौर किया।
میں زیادہ سے زیادہ $5,000 کے اوور ڈرافٹ کا انتظام کر سکتا ہوں۔ کیا اس سے کام بن جائے گا؟ کیا تم 10,000 بھی نہیں کر سکتے ارنی؟ نہیں، یہ بینک میں نہیں چلاتا، تین تین ڈائریکٹروں کو جواب دہ ہوں، 5,000 کا انتظام کرنا بھی کافی مشکل ہوگا۔ اچھی بات ہے، میں زبردستی مسکرایا، میں 5,000 ہی لے لوں گا۔ اب لنڈا کی ماں کی طبیعت کیسی ہے؟ بدستور چل رہی ہے، میں نے کہا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں سوچنے لگا، کیا اس کی بیوی مارتھا بھی ویلکم اسٹور میں خریداری کرتی ہے؟ اور کرتی ہے تو کیا وہ بھی چور ہے؟ اپنے دفتر پہنچا تو سوئچ بورڈ آپریٹر جوڈی نے بتایا کہ جین ابھی تک دفتر نہیں آئی ہے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں، اور اپنے آفس میں داخل ہو گیا۔ اب میری آخری امید ویبر سے وابستہ تھی۔ اگر وہ بھی کامیاب نہیں ہوا تو مجھے مجبوراً لیو میر سے 60% سود پر رقم لینی پڑے گی۔ میں نے پہلے اس روز کی تازہ ڈاک دیکھی اور پھر ویبر کو فون کیا۔ بہت افسوسناک بات ہو گئی ہے، اس نے بتایا۔ گزشتہ رات کوئی میرے دفتر میں گھسا اور 10 فائلیں چرا کر لے گیا۔ گورڈی کی فائل بھی ان میں شامل تھی۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ اس فائل میں کیا تھا؟ ریسیور پر میری گرفت سخت ہو گئی۔ میرے پاس 15,000 فائلیں ہیں۔ میرے کلرک جیک واش نے 8 ماہ قبل گورڈی کی فائل بنائی تھی۔ وہ پچھلے مہینے ملازمت چھوڑ گیا۔ میں فائلوں کو صرف اس وقت دیکھتا ہوں جب وہ میری میز پر آتی ہیں۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جس سے مجھے احساس ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب جیک واش کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، وہ میرے کام کا آدمی نہیں تھا، میں نے اسے برطرف کر دیا۔ مگر تمہیں گورڈی سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ کیا تمہارے لیے اس کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ پولیس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ میں نے پولیس میں رپورٹ ہی نہیں کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پولیس مجھے اسی طرح پسند کرتی ہے جیسے کوئی کینسر کو۔ ویسے چوری ہونے والی فائلیں اہم بھی نہیں تھیں۔ تب انہیں چوری کیوں کیا گیا؟ میں نے پوچھا۔ ویبر خاموش ہو گیا، پھر بولا، میں نے مسٹر چانڈلر کو اطلاع کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے جو ہونا تھا ہو گیا، پولیس کو اس معاملے سے الگ رکھو۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہوا۔ میں نے کہا، تمہارے آفس سے 10 فائلیں چوری ہو گئیں، ان میں کوئی نہ کوئی تو ضرور اہم ہوگی۔ دیکھو میں بہت مصروف ہوں، اگر تمہیں ایسا ہی تجسس ہے تو مسٹر چانڈلر سے بات کر لو، ویبر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور دوبارہ ویبر کا نمبر ڈائل کیا۔ الرٹ سراغ رساں ایجنسی، آپریٹر لڑکی نے جواب دیا۔ میں وکلا کی فرم ٹرومین اینڈ لیس سے بات کر رہا ہوں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہاری ایجنسی میں جیک واش نام کا ایک آدمی کام کرتا تھا، اسے ایک وصیت میں وارث قرار دیا گیا ہے۔ کیا تم مجھے اس کا پتہ بتا سکتی ہو؟ میرا خیال ہے تمہیں غلط اطلاع ملی ہے، اس نے جواب دیا۔ اس نام کا کوئی آدمی ہمارے یہاں کبھی کام نہیں کرتا تھا۔ آپریٹر ذرا نہیں ہچکچائی۔ میں نے آہستہ سے ریسیور رکھ دیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ویبر مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ میرا دوسرا رپورٹر میکس بیری آفس میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 30 سال تھی، طاقتور جسم کا مالک تھا، اپنی یونیورسٹی میں چیمپئن باکسر رہ چکا تھا۔ وہ ولی کی طرح ذہین اور چالاک تو نہیں تھا، مگر بڑا مستقل مزاج اور دھن کا پکا تھا۔ لباس کے معاملے میں بے پرواہ رہتا تھا، عموماً سرخ ٹائی لگاتا تھا جو اکثر اس کے بائیں کندھے پر پڑی رہتی تھی۔ میں ابھی اس شوق سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب میں ویبر پر بھروسہ نہیں کر سکتا، وہ شاید میرے خلاف ہو گیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس بارے میں میرا فوری خیال یہ تھا کہ شاید اس کی بیوی بلڈا بھی ویلکم اسٹور میں چوری کرتے ہوئے گوڈی کے کیمرے کی زد میں آ گئی ہو۔ میں ابھی اسپتال سے آ رہا ہوں، میکس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ولی کو بری طرح مارا گیا، کاش اس کی جگہ وہ لوگ مجھ پر حملہ کرتے، میں ان کا بھرتا بنا دیتا۔ کیا تمہارے خیال میں یہ ہیمنڈ کا کام ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ میرے ذہن پر ویلکم اسٹور سوار تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حملہ چوری کی نیت سے کیا گیا ہو۔ میرا یہ خیال نہیں، اس کے بریف کیس میں بڑے ہنگامہ پرور کاغذات تھے، میکس نے کہا۔ وہ کل رات میرے پاس آیا تھا، ہم دیر تک ہیمنڈ کے اعداد و شمار کا جائزہ لیتے رہے، مگر ولی بڑی نیم دلی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا ذہن کسی اور معاملے میں الجھا ہوا ہے، اور شاید اس معاملے نے اسے اسپتال پہنچایا ہو۔ کیا اس نے تم سے کچھ کہا تھا؟ ولی اور میں بہت قریبی دوست تھے، میں اپنے کسی بھی ذاتی معاملے میں اس پر اعتماد کر سکتا تھا، مگر مجھے میکس پر پورا بھروسہ نہیں تھا۔ ایک سنسنی خیز کہانی حاصل کرنے کے لیے اسے اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ انکشاف حال کے بعد کتنے افراد اس کی زد میں آتے ہیں۔ اگر میں اسے ویلکم اسٹور کے بارے میں بتاتا تو یہ عین ممکن تھا کہ وہ گوڈی کو بے نقاب کرنے دوڑ پڑتا، اور یہ بالکل نہ دیکھتا
کہ اس سلسلے میں کتنے پردہ نشینوں کے نام آئے ہیں۔ تم ولی سے واقف ہو؟ میں نے جواب دیا۔ وہ ہر بات اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اس پر حملے میں ہیمنڈ کا ہاتھ ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ ہم نے تقریباً سارے ثبوت حاصل کر لیے ہیں۔ ولی اس کنٹریکٹ کی فوٹو کاپی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس پر ہیمنڈ کے اپنے دستخط موجود ہیں۔ ہم نے گزشتہ رات اس بارے میں بات کی تھی۔ میں نے کہا یہ کاپی میں لے آؤں گا، مگر اس نے کہا کہ اس کے لیے حاصل کرنا زیادہ آسان ہے۔ اب وہ تو اسپتال میں پڑا ہے، کاپی میں لے کر آؤں گا۔ تمہیں شلز کے بارے میں آرٹیکل کا پتہ ہے؟ میں نے کہا وہ اشاعت کے لیے بالکل تیار ہے، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ ولی کے ساتھ پیش آیا وہ میرے اور تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میری رائے ہے کہ جب تک ہم ہیمنڈ سے نہ نمٹ لیں اس آرٹیکل کو شائع نہ کریں۔ ہمیں پولیس کے تحفظ کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور شیلز کے بارے میں وہ مضمون شائع ہونے کے بعد پولیس ہماری دشمن ہو جائے گی۔ پولیس کا تحفظ؟ میکس نے دہرایا۔ وہ ہمارا تحفظ کیسے کر سکتی ہے؟ وہ ہمیں حفاظت کے لیے اسلحے کے لائسنس دے سکتی ہے۔ مجھے کسی ریوالور کی ضرورت نہیں ہے۔ میکس نے مسکراتے ہوئے اپنے مضبوط ہاتھوں کو دیکھا۔ 3 بدماش تمہیں قابو کر سکتے ہیں، تم سپرمین نہیں ہو۔ اچھی بات ہے، میں یہ تم پر چھوڑتا ہوں۔ ابھی تو مجھے ہیمنڈ کا قصہ فاق کرنا ہے۔ میکس نے جواب دیا اور رخصت ہو گیا۔ میں نے چانڈلر کی سیکرٹری کو فون کیا۔ کیا میں آ سکتا ہوں؟ مجھے مسٹر چانڈلر سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ اگر فوراً آ سکتے ہو تو آ جاؤ، اس نے جواب دیا۔ وہ ابھی 1 گھنٹے میں واشنگٹن جا رہے ہیں۔ 10 منٹ بعد میں چانڈلر کے دفتر میں بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے اسٹیو؟ اس نے پوچھا۔ میں ابھی پریزیڈنٹ سے ملنے جا رہا ہوں۔ محتاط الفاظ میں نے اسے بتایا کہ ولی پر جو حملہ ہوا ہے، اور اس اندیشے کے پیش نظر کہ یہ حرکت ہیمنڈ کی نہ ہو، مناسب یہ ہوگا کہ ابھی شیلز کے بارے میں آرٹیکل روک لیا جائے۔ آرٹیکل شائع ہونے کے بعد ہم پولیس سے کسی مدد کی امید نہیں کر سکیں گے، میں نے آخر میں کہا۔ اور اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ولی پر حملہ کس کے اشارے پر کیا گیا ہے تو ہمیں پولیس کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ مزید یہ کہ ایسی کوئی حرکت دوبارہ بھی کی جا سکتی ہے، ہم میں سے کوئی اور اس کا نشانہ بن سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسپتال کی بستر سے میں تمہارا میگزین نہیں نکال سکتا۔ مجھے اپنے اور بیری کے لیے ریوالور کے لائسنس کی ضرورت بھی ہوگی۔ یہ معاملہ براہ راست جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اگر کیپٹن شلز نے ہم سے تعاون نہیں کیا تو بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ چانڈلر نے کچھ دیر میری بات پر غور کیا، پھر جواب دیا۔ کیا تمہارے پاس اس آرٹیکل کی جگہ لگانے کے لیے کوئی اچھا میٹیریل ہے؟ بہت ہے۔ نئے برتھ بل کے بارے میں ایک مارکے کا آرٹیکل موجود ہے، اسے شائع کیا جا سکتا ہے، میں نے جواب دیا۔ چانڈلر نے پھر کچھ سوچا۔ میں اس شیطان کو مہلت دینا پسند نہیں کرتا۔ آخر اس نے کہا، مگر تم نے جو بات کہی وہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اوکے، اسے اس شمارے کے لیے روک لو، ممکن ہے اگلے پرچے میں دیا جا سکے۔ جی ہاں۔ تو تمہارے خیال میں ولی پر حملے میں ہیمنڈ کا ہاتھ ہے؟ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ اس کی سیکرٹری نے دروازے سے جھانکا۔ کار آ گئی ہے مسٹر چانڈلر، اس نے بتایا۔ بورک سے کہنا اسٹیو اور بیری کے لیے ریوالور کے لائسنس کا انتظام کر دے۔ چانڈلر نے اپنی سیکرٹری کو تاکید کی اور اٹھتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ جب میں واپس آؤں گا تو اس مسئلے پر بات کریں گے۔ لنڈا کا کیا حال ہے؟ میں نے سوچا کہ اگر میں چانڈلر کو یہ بتا دوں کہ میں نے اسے تھپڑ مارا تھا تو معلوم نہیں اس کا رد عمل کیا ہو۔ بظاہر جواب دیا، وہ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہم آفس سے نکل کر کوریڈور میں آئے۔ سیکرٹری اس کا بریف کیس اٹھائے ساتھ چل رہی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ رات ویبر کے آفس میں کوئی چور گھس آیا تھا، میں نے کہا، اور کچھ فائلیں لے گیا۔ ہاں، شاید کوئی پاگل تھا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ چانڈلر نے پوچھا۔ معلوم نہیں، مگر ویبر نے پولیس میں چوری کی رپورٹ نہیں کی، جو میرے خیال میں کچھ عجیب سی بات ہے۔ کیا فائدہ تھا؟ چانڈلر نے جواب دیا۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ اس کے خیالات کہیں اور ہیں۔ ممکن ہے اسے صدر امریکہ سے جو گفتگو کرنی تھی اسے دل ہی دل میں دہرا رہا ہو۔ وہ لفٹ کے پاس پہنچا تو لفٹ آپریٹر نے سیکرٹری کے ہاتھ سے بریف کیس لے لیا۔ اچھا اسٹیو، پھر ملاقات ہوگی۔ چانڈلر نے میرے شانے پر تھپکی دی اور لفٹ میں سوار ہو گیا۔ میں اپنے آفس واپس آیا تو جین تازہ ڈاک کو، جسے میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا، ترتیب دے رہی تھی۔ ولی کا حال تقریباً وہی ہے، اس نے بتایا، مگر اب ڈاکٹر اس کے بارے میں فکر مند معلوم نہیں ہوتے۔ شیرلے گھر چلی گئی ہے۔ لنڈا کا کیا حال ہے؟ وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ ہے، میں نے جواب دیا۔ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے میں نے جین کی طرف دیکھا۔ اس نے سفید اور سلیٹی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جو اس پر اچھا لگ رہا تھا۔
میں نے پہلی مرتبہ نوٹ کیا کہ وہ ایک سنہری ریسٹ واچ اور سنہری دست بند پہنے تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اس سے متعلق ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو میرے لیے نئی تھیں، جیسے اس کی گھڑی، اس کے لباس کی تراش خراش، اس کے چمکیلے سیاہ بالوں کا ریشمی پن۔ بیٹھ جاؤ، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آج کے دن کا آغاز اچھا نہیں ہوا، کیا سننا پسند کرو گی؟ آغاز اچھا نہیں ہوا؟ جین نے ڈاک ایک طرف رکھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اسے ویور کے فون کے متعلق بتایا، یہ بھی بتایا کہ بینک مینیجر میہیو مجھے $5000 سے زیادہ اوور ڈرافٹ نہیں دے سکتا۔ میں نے اسے لوسیلا سے اپنی مختصر گفتگو کے بارے میں بتایا اور یہ کہ اس نے گورڈی کو $2000 سے زیادہ رقم ادا نہیں کی۔ آخر میں یہ بھی کہا کہ میں نے چانڈلر کو شیلز کے بارے میں آرٹیکل کی اشاعت روکنے پر آمادہ کر لیا ہے، اور یہ کہ اس نے میرے اور میکس بیری کے لیے ریوالور کے لائسنس حاصل کرنے کی تاکید کر دی ہے۔ ویبر کا طرز عمل میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا ہے، میں نے آخر میں کہا۔ ممکن ہے کہ خود اس کی بیوی اسٹور میں چوری کرتی رہی ہو، اس لیے وہ گورڈی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا چاہتا ہو۔ چانڈلر اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس خراب کرنے کے لیے وقت ہی نہیں۔ اگر ویبر نے اسے یقین دلایا ہو کہ وہ فائلیں اہم نہیں تھیں، چانڈلر کوئی اور بات کیوں سوچے گا؟ مگر میں بہت پریشان ہوں۔ میرا خیال تھا کہ میں ویبر پر اعتبار کر سکتا ہوں، مگر اب نہیں کر سکتا۔ مجھے کسی نہ کسی طرح $15,000 کا انتظام کرنا ہے۔ صرف اسی طرح لنڈا کو رسوائی سے بچایا جا سکتا ہے۔ گورڈی کو ٹالنے کی کوشش کر کے دیکھو، جین نے مشورہ دیا۔ اسے فون کر کے کہو کہ تمہیں ادائیگی کے لیے مہلت کی ضرورت ہے۔ پھر ممکن ہے کہ اس مہلت کے دوران کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس سے تم گورڈی سے مستقل طور پر پیچھا چھڑا سکو۔ جب تک ویبر ساتھ نہ دے، ایسی کوئی بات معلوم ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ ممکن ہے گورڈی کی فائل ابھی تک ویبر کے آفس میں ہو۔ ایسا ہوا تو میں اسے حاصل کر سکتی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر جین کی طرف دیکھا۔ میں نے اس کی سیکرٹری میولس شرمین کی ایک مرتبہ بڑی مدد کی تھی۔ وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بس تم کوشش کر کے گورڈی کو 2-3 دن کی مہلت دینے پر آمادہ کر لو۔ میں نے ریسیور اٹھا کر جورڈی سے ویلکم اسٹور کا نمبر ملانے کے لیے کہا۔ تم نے میولس شرمین کی کیا مدد کی تھی؟ میں نے جین سے پوچھا۔ یہ جاننے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، جین بولی۔ لوگ طرح طرح کی مشکلات میں گرفتار ہوتے رہتے ہیں۔ جب میں کر سکتی ہوں تو ان کی مدد ضرور کرتی ہوں۔ کون جانے اسی طرح کسی دن کوئی میری مدد کر سکے۔ فون کی گھنٹی بجی۔ جورڈی نے بتایا کہ مسٹر گورڈی لائن پر موجود ہے۔ ہیلو گورڈی۔ ہاں مسٹر اسٹیو، کیا حال ہے؟ گورڈی کے لہجے میں طنز چھپا تھا۔ لین دین کچھ مؤخر کرنا پڑے گا۔ 2 دن بعد کوئی مشکل نہیں ہوگی، مگر فی الوقت ممکن نہیں ہے۔ اچھا، مشکلات تو میرے لیے بھی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ جیسا کہ طے ہوا تھا، ہمیں آج رات 9 بجے ملاقات کرنی چاہیے۔ پتہ تو معلوم ہی ہوگا، نمبر 189 ایسٹ لیک۔ کوئی علامتی ادائیگی مجھے تمہاری دلیل سننے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ فون کے ایکسٹینشن پر جین بھی یہ گفتگو سن رہی تھی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ ریسیور رکھے۔ میں میولس کو لنچ کرنے لے جاؤں گی، جین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ واپس آ کر بتاؤں گی کہ کچھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ فون کی گھنٹی بجی۔ یہ مارون گوڈیئر تھا، جو میگزین کے لیے سیاحت کے موضوع پر لکھا کرتا تھا۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی دفتر کا روزمرہ کا کام شروع ہو گیا۔ لنچ ٹائم تک سر اٹھانے کی مہلت نہیں ملی۔ لنچ میں نے جرمی ریفرٹی کے ساتھ کیا، جو ہمارا فلم اور تھیٹر کا نقاد اور تبصرہ نگار تھا۔ وہ کھانے کے دوران میں باتیں کرتا رہا، میں ہوں ہاں کرتا رہا۔ آخر وہ بولا، لگ رہا ہے تم میری بات توجہ سے نہیں سن رہے ہو۔ میرا ذہن بلی میں الجھا ہوا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس واقعے سے جو ایک نیا پہلو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حادثہ آئندہ ہم میں سے کسی کو بھی پیش آ سکتا ہے۔ اچھا خیر، تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر میں سڑکوں پر ہونے والے تشدد کے بارے میں لکھوں تو کیسا رہے، خاص طور سے اس پہلو سے کہ ہماری فلموں میں بڑھتا ہوا تشدد اس رجحان کا ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، ضرور لکھو۔